अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, जिस हिकमत अमली से हम काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी हमें कामयाबियाँ भी मिल रही हैं, लेकिन ऐसे भी मौके आते हैं कि जब ये दुश्मन है वो कामयाब हो जाता है। इसी तरह का एक वाक़या आज हुआ है जब फितनतुल हिंदुस्तान ने फायरिंग की है और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान के ज़िला किलात में जो कराची से कोयटा आने वाली मुसाफिर बस पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने फायरिंग की है। इसके नतीजे में मासूम शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पर अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की है, लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तक़ामत की दुआ की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत जारी की हैं कि फ़ौरी तौर पर जो ज़ख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद फ़राहम की जाए। मासूम और निहत्ते शहरियों की जान माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशत गर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। अपने उसी अज़्म का एक मरतबा फिर इआदा किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, जिसके तहत हम ये देख रहे हैं कि इन दहशत गर्दों के साथ जंग जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म है। यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है। हम अपनी जानिब से भी अफसोस का इज़हार करते हैं, ताज़ियत का इज़हार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो जिस हिकमत अमली के तहत इन दुश्मनों से, इन फितनतुल ख़वारिज से, फितनतुल हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं, यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके लिए हम पुरअज़्म हैं। पहले भी दहशत गर्दी की ये जंग हम जीत चुके हैं और बदकिस्मती से एक मरतबा फिर ये जितने भी फितने हैं इन्होंने सर उठाया है, लेकिन इनको कुचला जाएगा। इससे इस पर भी ऑब्वियसली बात होगी। और अब मैं चाहती हूँ कि आज जो विफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ है उसके कुछ अहम निकात हम प्रोग्राम में शामिल कर लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में विफाकी काबीना का अहम एक इजलास हुआ है। वजारतों की कारकर्दगी पर नज़र डाली गई है और ये फ़ैसला किया गया है कि जो अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगा उनको शाबाश दी जाएगी और जहाँ कारकर्दगी बेहतर नज़र नहीं आएगी वहाँ तादीबी कार्रवाई जो है वो होगी और हर 2 माह के बाद ये सारा प्रोसेस जो है ये प्रैक्टिस होगी। और गैर मुनज़्ज़म लेबर सेक्टर जो है उसको भी पेंशन के दायरे में लाने की तजवीज़ दी गई है। इस पर भी काम किया जा रहा है। एक अच्छी खबर ये है कि EOBI जो है पेंशन में इजाफ़ा किया गया है। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानियों इंसानी वसाइल की सिफारिश पर EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात पर 5 साला दरामदी छूट की मंजूरी भी दी गई है। ये एक अहम इजलास था जिसमें हम फैसले किए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इस इजलास में शामिल थी। हम ये चाहेंगे कि उसके हवाले से भी बात करें कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आम आवाम पर और उनके लिए उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। जो संजीदगी है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, उससे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आवाम के लिए आसानियाँ फराहम की जाएंगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, हमायूं खान साहब और लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें आगा इकरार हारून साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है दहशत गर्दी के हवाले से और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्द जो हैं वो पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमलावर हुए हैं, यकीनन ये बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन हम पुरअज़्म भी हैं। और इसके साथ साथ जो आज विफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ है इसमें भी कोशिश की गई है कि आवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाए। शुक्रिया नाहिद। देखिए, ये जो वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का, ये उन्हीं वाक़यात का तसलसल है जो गुज़श्ता यानी 50-55 बरस से पाकिस्तान जिसका निशाना है इंडिया की तरफ से, यानी मुफ्ती बानी की दहशत गर्दी और उसके बाद पाकिस्तान के मगरबी पाकिस्तान के इन इलाकों में दहशत गर्दी, जिसके शिद्दत में इजाफ़ा ये जो ऑपरेशन राय हक हुआ है जिसमें शिकस्त हुई है इंडिया की, उसके बाद इसमें एक इजाफ़ा मज़ीद हो गया है। और ये वही जो उनके अजीत दोवल साहब हैं उनके एजेंडे के ऐन मुताबिक ये हो रहा है कि पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस कमिटेड हैं कि इसका कला कमा किया जाएगा और इसे इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी हाल ही में ये जो इराक़ और ईरान की तरफ ज़ायरीन जाते हैं उनके सफ़र को भी ऑर्गेनाइज़ करने की जो बात की गई है
اس سے بھی اس معاملے کو مدد ملے گی، کیونکہ اس کی آڑ میں واپسی میں یہ کوئی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی سرزمین پر بھارت کے جو تھے جاسوس وہ پکڑے گئے اور ان کی سرگرمیوں کے نیٹ ورک بھی پکڑے گئے، جس کی پوری تفصیلات پاکستان کی قوم کے سامنے بھی ہیں اور دنیا کے سامنے بھی ہیں۔ صحیح، یہ پہلو ہو گیا۔ کابینہ کا جہاں تک معاملہ ہے، کابینہ کے ہم نے دو ادوار دیکھے ہیں حالیہ دور میں۔ پہلا دور ہمیں نظر آتا ہے فائر فائٹنگ کا دور، وہ دور جس میں پاکستان ڈی سٹیبلائز تھا اقتصادی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ اس مرحلے پر آپ کو کابینہ اور حکومت فائر فائٹنگ میں مصروف دکھائی دیتی تھی کہ کسی طرح سے پاکستان ان مسائل سے نکل جائے۔ لیکن آج کا جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں آپ کو سٹیبلٹی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا یہ جو ای او بی آئی والا معاملہ ہے، جس میں غیر یعنی ریگولر جو لیبر سیکٹر ہے اس کو بھی پینشن میں شامل کرنے کا جو فیصلہ ہے، یہ اور اس پینشن میں اضافہ، گھریلو ملازمین، لیبر کلاس، مزدور طبقہ اس میں شامل ہے، اور اس میں 15% اضافہ۔ یہ آپ یہ دیکھیے، میں بہت بڑا کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کوشش ہے آپ کو فلاحی ریاست کی طرف لے جانے کی۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو، اور خاص طور پر اس اعتبار سے کہ پاکستان کی معیشت جیسے جیسے گرو کرتی جائے، جس کے آثار ہمیں اب نظر آ رہے ہیں، اور جیسے انویسٹرز کا اعتماد نظر آ رہا ہے حکومت کی پالیسیوں پر، تو اس کے نتیجے میں یقیناً پاکستان فلاحی ریاست کے زینے پہ قدم رکھے گا اور کامیابی کے ساتھ رکھے گا۔ ایک پہلو اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق بھی استحکام سے ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بحری تجارت کی بات ہو رہی ہے اور اس کو مستحکم کرنے کی بات ہو رہی ہے، مختلف حکومتی محکموں اور وزارتوں کی کارکردگی کی بات ہو رہی ہے۔ اس قسم کے اقدامات کوئی حکومت کر ہی اس وقت سکتی ہے جب بہت سارے دیگر مسائل سے اس کی جان چھوٹ جائے اور وہ اطمینان کے ساتھ استحکام کے معاملات پہ کام کر سکے۔ تو اس اعتبار سے آج کا یہ جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ بڑا مبارک ہے۔ خاص طور پر یہ خبر جو وزیر اعظم نے سنائی کہ اب ڈائریکٹ ہماری فلائٹس لندن جا سکیں گی، راستے میں اس کو نہیں روکنا ہوگا، تو یہ بھی پاکستان کی ایئر لائن کے خلاف ایک سازش تھی جس سے بڑی مشکل سے نکالا گیا پاکستان۔ بالکل درست آپ نے کہا۔ اچھا شنیلا، وزیر اعظم صاحب نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس کی بلند ترین سطح کو یہ کہا ہے، اس پر obviously وہ خوش بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے یہ اس کی ایک علامت ہے، اور ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے سٹاک مارکیٹ جو ہے ہماری وہ اتنی بلند ترین سطح پر جا رہی ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ آبزرو نہیں کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام جو ہے ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ ایسے انڈیکیٹرز ہمیں نظر آئیں، ایسے کام کیے جائے، لوگ ٹرسٹ کریں، انویسٹرز خاص طور پر، تاکہ اس میں زیادہ بہتری آئے۔ ایک شفافیت جو ہے اور چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ مختلف جو تمام تر وزارتیں ہر 2 مہینے کے بعد ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، جہاں اچھا کام کیا جائے گا ان کو اوبویسلی کوئی انسینٹیو دیا جائے گا، ان کو شاباش دی جائے گی، اور جہاں کام اچھا نہیں ہوگا وہاں تعدیبی کارروائی ہوگی۔ آج انہوں نے احسن اقبال صاحب کی جو وزارت ہے اس میں بھی پی ایس ڈی پی کے تحت جو انہوں نے کہا کہ 1 ٹریلین سے زائد ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اس پر ان کو شاباش دی ہے۔ شکریہ ناہید۔ بات یہ ناہید کہ انویسٹر اسی ملک میں آتا ہے جہاں پہ معاشی استحکام ہوتا ہے، اور جہاں پہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جو سرمایہ لے کے آؤں گا مجھے اس کا پروفٹ ملے گا، کیونکہ جو تجارتی طبقہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہیں جا رہا ہوتا جہاں پہ اس کو نقصان ہو، کیونکہ اس نے ہمیشہ پیسہ انویسٹ کر کے پیسہ کمانا ہوتا ہے، یہ ان کی کاروبار کا اصول ہوتا ہے۔ تو جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم انڈیکیٹرز تبھی بہتر ہوتے ہیں جب آپ کے ملک کے اندر معاشی پالیسیز بہتر ہوتی ہیں، جب آپ کے ملک کے اندر معاشی طور پہ استحکام آ رہا ہوتا ہے، جب آپ کے ملک کے اندر اندرونی طور پہ بھی استحکام آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو بات ہے وزارتوں کے پہ چیک اینڈ بیلنس کی، دیکھیں جزا اور سزا کے اوپر ہی جو ہوتا ہے نا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ جو وزارتیں ہیں ان کے اوپر چیک نہیں رکھیں گے تو وہ تو پھر اپنے
اپنے کاموں میں سست ہو جائیں گی, کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا ہوگا, اور وزارتوں کی خراب کارکردگی کا اثر ملک کے اوپر ہوگا, اداروں کے اوپر ہوگا جو ان کے ماتحت ہیں, اور اس کے بعد جو ان کے اندر امپلائی کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ہوگا. جیسے کہ ریلوے کا جو ادارہ تھا, ماضی کی جو حکومت تھی اس کے اندر بہت خسارے میں جا رہا تھا. یہ ہو رہا تھا کہ جو لوگ تھے ان کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی تھی, تنخواہیں رکی ہوئی ہوتی تھی. اب ریلوے کا وہی نظام جو ہے وہ پروفٹ کے اندر جا رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کو بونسز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو سارے دوسرے آئی ٹی کے نظام کو آپ دیکھ لیں کہ آئی ٹی کی وزارت جس طرح کام کر رہی ہے تو ہماری آئی ٹی کی برآمدات بڑھ رہی ہیں. تو آئی ٹی کی برآمدات بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے نے بہتر جو ہے وہ کام کیا ہے, اور اس ادارے کو شاباش ملنی چاہیے. اسی طرح جو احسن اقبال کی انہوں نے خود بات کر دی ہے کہ انہوں نے بہت بہتر کام کیا اور اس کو شاباش دی گئی. تو جب وہ ان کو شاباش دے رہے ہیں تو میڈیا کے اوپر آ رہا ہے, عوام کو بھی پتہ چل رہا ہے, اور ان کے حوصلے مزید بلند ہوں گے اور وہ مزید محنت کے ساتھ کام کریں گے. اور جس طرح دوسری ہے اندرونی معاملات ہو رہی ہے, وزارت داخلہ کا جو کام ہے, دہشت گردی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر قابو پا رہی ہے, دہشت گردی کو روک رہی ہے, ملک کے اندر جرائم میں کمی آ رہی ہے, تو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا تو یہ وزارتیں کام کریں گی. ورنہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو وہ ماضی کی حکومت تھی جب پی ٹی آئی کی, تو ایک سکینڈل آیا تھا پیٹرول کا, تو جو وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے ہٹا کے کسی دوسرے محکمے میں لگایا, پھر ان کو واپس لے کے آگے کوئی احتساب ان کا نہیں ہوا. ادویات کا سکینڈل آیا تھا, اس کے اوپر بھی کوئی انہوں نے کاروائی جو تھی وہ نہیں کی تھی, ہر چیز کو کارپیٹ کے نیچے ڈالا جا رہا تھا. لیکن یہاں پہ سامنے بات ہو رہی ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد ہر ایک کی کارکردگی کو جانچا جائے گا, اور اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا. اگر کسی محکمے میں کوئی کرپشن ہوگی, کوئی سکینڈل آ رہا ہوگا, تو اس کے خلاف کاروائی ہونا بھی چاہیے, کیونکہ دیکھیں جو لوگ کابینہ میں بیٹھے ہوئے وہ عوام کے نمائندے ہیں, وہ ڈیلیور کریں گے تو عوام نے جو ان کو ووٹ دیا ہوا ہے اس کا حق وہ ادا کریں گے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو عوام نے ان کو ووٹ دیا وہ اس میں ناکام رہے ہیں, تو پھر ان کو وہ ذمہ داریاں نہیں دینی چاہیے, ان سے وہ ذمہ داریاں لے لینی چاہیے. تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے. اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو پھر ملک اور بھی زیادہ استحکام کی طرف جائے گا اور ہمارے انڈیکیٹر مزید بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, جو ہم ای او بی آئی پینشن میں اضافے کی بات کر رہے ہیں, وہاں اصلاحات کے لیے بھی کابینہ کی ایک جو کمیٹی ہے وہ تشکیل دی گئی ہے, اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ریفارمز جو ہے وہاں پر بھی ضرورت ہے وہ بھی کی جائیں, اور غیر منظم لیبر سیکٹر جو ہے جس میں گھریلو ملازمین ہیں, زرعی کارکنان وغیرہ ہیں, ان کو اولڈ ایج بینیفٹس دینے کی جو تجاویز ہیں اس پر بھی غور کیا جائے گا. جو باقی فیصلے کیے گئے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, ذرا اس کو بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. جی تھینک یو ناہید. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو ہوم بیس لیبر ہے, اور یہ بڑے عرصے سے جو ہے بہت ساری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے تو اس کے اوپر آتا تھا, لیکن ہمارے ہاں لیجسلیشن کے اوپر یا اس کو نہ ایک آرگنائز سیکٹر کے طور پر نہیں لیا جاتا, نہ ان کی کوئی اپنی لیبر یونینز ہوتی تھیں, نہ وہ کچھ اور کہیں بھی, اور پورے پاکستان میں اس کا ایسا ہے. اور ہر دفعہ جو ہے نا منیمم لیبر جو ہے وہ تو فکس کر دی جاتی تھی, لیکن بہت سارے ایسے ہمارے ادارے ہیں جہاں پہ انڈر ایج جو ہے لیبر اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, برک لینز ہو گئے اور اس طرح کی اور بات. میرا خیال ہے یہ جو وفاقی حکومت کا آج کا یہ والا فیصلہ جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایک ان آرگنائز سیکٹر کو بھی جو ہے نا اس کے اوپر لے کے آئیں, تاکہ یہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کو بھی جو ہے اس کو تحفظ دیا جا سکے. ان کو آپ منیمم ویج کے اندر لے آئیں, ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں, یہ جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں, اس کو کیسے لیجسلیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ ایگریکلچر ہمارا 70% جو جی ڈی پی ہے وہ اس سے منسلک ہے, اور ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ وہ کاشتکاری کے وقت یا جو بیج جس وقت بویا جاتا ہے اس وقت کتنا ان کو کام دیا جائے, کتنے گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہو, کتنی گرمی کے اندر وہ کام کریں. تو یہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا پوری کمیٹی بٹھائی گئی ہیں. اور ایک جو اور بہت اچھا, آپ مجھے اگر اجازت دیں آپ اپنا یہ گفتگو عمل کیجیے گا, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم بات کر رہے تھے وفاقی کابینہ کے آج کے اجلاس کی، جس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. عوامی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں اس میں کوششیں نظر آ رہی ہیں. ہمایوں صاحب، ہم بات کر رہے تھے ای او بی آئی پینشن میں اضافے کی، پھر جو ان آرگنائزڈ ہمیں سیکٹر نظر آ رہا تھا جو لیبر کلاس ہے، اس کو بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اولڈ ایج بینیفٹس جو ہیں ان کو دیے جائیں. یہ تجویز زیر غور ہے، اس پر آبویسلی آگے پیش رفت بھی اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ممکن ہو پائے گی. جی دیکھیں، یہ میں جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے، یہ جو ان آرگنائز یا غیر منظم سیکٹر ہیں، یہ ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور وہ بہت عرصے سے جو ہے نا وہ نیگلیکٹڈ تھے. ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا، نہ ان کے بینیفٹس ان کو مل رہے تھے. تو یہ جو گھروں میں کام کرنے والے ہیں یا جو کاشتکاری کے ساتھ منسلک ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جس میں کوئی ایک منظم یونینز نہیں ہوتی جو ان کی آواز اٹھا کے کسی اس جگہ پہ لے کے جائیں. تو گورنمنٹ کا یہ آج کی جو کابینہ کا فیصلہ ہے، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاحی ریاست بننے کی طرف جو مختلف سٹیپس اٹھانے چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کو، تو میرا خیال ہے یہ اس کی طرف ایک بڑی اہم پیش رفت ہے کہ اتنے بڑے ایریا کے اوپر اور ایسے لوگ جو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو کام کر رہے ہیں،
ان کی ورکنگ کنڈیشن کی کوئی بات نہیں کرتا, ان کی منیمم ویج کی کوئی بات نہیں کرتا, ان کی جو ہے نا گرمی سردی چھٹی ہسپتال, آپ نے EOBI کا ذکر کیا, پینشن تو خیر بہت دور کی بات ہے, جو ان کی بیسک جو سہولیات تھیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے یہ جو سیکٹر اور یہ جو آج کابینہ نے فیصلے کیے ہیں بڑے خوش آئند ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم جو کابینہ کا آج کا جو فیصلہ تھا وزارت صحت کے اوپر, باؤنڈریڈ لیبر کے خاتمے, بانڈڈ لیبر, سر ایگزیکٹلی بریک کلین کا جس طرح میں تھوڑی دیر پہلے کہ جو بناتے ہیں ہمارے بھٹیوں کے اندر جو اینٹیں بناتے ہیں بانڈڈ لیبر کے اندر وہ آتے ہیں, تو اس کے خاتمے کی طرف بھی کوشش کی گئی. اور جو وفاقی کابینہ نے آج 5 سال کی اور جو ڈیوٹی کے ہیلتھ اوپر, سیکٹر اگر اقرار صاحب کے لیے چھوڑ دیں نہیں بالکل وہ بڑی اہم ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فلاحی ریاست کی طرف بننے والے اقدامات کی جو آج کابینہ کے اندر 5-6 چیزیں ہوئی ہیں, میرے خیال ہے بڑی خوش آئند ہے. اللہ کرے کہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں. جی اچھا, اقرار صاحب ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے, یہ بھی وزارت قومی صحت کی سفارش پر کینسر, دل کے امراض اور اہم ادویات کی جو درآمد ہے اس پر 5 سال کی چھوٹ کی منظوری دی گئی ہے, اور یہ ادویات جو ہیں سیفی ہاسپٹلز اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہاں پر دستیاب ہوں گی, اور عوامی فروخت پر پابندی عائد ہوگی اس پہ. السلام علیکم, بہت شکریہ نہیں صاحبہ. بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, جب تک اس لیول پہ نہیں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ ہمیں جو اسینشیل میڈیسنز ہیں پرٹیکولرلی فار دی کینسر اینڈ امیجیٹ جو کارڈیو واسکولر اٹیکس ہے ان کے لیے, تب تک یہ ہمیں دعائیں چاہیے. اور ہوتا یہ ہے کہ امیر آدمی تو 5-6 پاکستان میں ایسی کمپنیاں ہیں وہ آپ کو 2 دن میں امپورٹ کر کے دے دیتی ہیں دوائیاں. امیر آدمی کو تو یہ فیسلٹی ہیں, غریب آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہیں, اور ہسپتالوں میں وہ دوائیاں جب آپ باہر سے امپورٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر ان کی پروویژن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ لیول کیا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن تھا, اور یہ اس کے اوپر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے سال 2024 میں ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی اسلام آباد میں اس کی کارڈیو واسکولر ہیلتھ کی, اور اس میں بھی یہی بات تھی کہ پاکستان میں دوائیاں ملنا مشکل ہوتا ہے سم ٹائم, اور اس میں پیشنٹ بچ سکتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے اس پہ کلیمپ اٹھایا ہے 5 سال کے لیے, لیکن ان 5 سال میں مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے انشاءاللہ وہ اس لیول پہ پہنچے گی کہ پھر ہمیں جو دوائیاں یہ والی جو ہے نا وہ امپورٹ نہیں کرنی پڑیں گی. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے اوپر میرے خیال میں حکومت آلریڈی فوکس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ اور بھی اہم موضوعات ہیں جس پر ہمیں بات کرنی ہے. سینٹ انتخابات کے حوالے سے اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اس پر بھی گفتگو کریں. سینٹ انتخابات میں اس وقت ہمیں جو سچویشن نظر آ رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے نظریاتی کارکن جو ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ پارٹی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ برسر اقتدار جب آئی تھی اور پارٹی کا نعرہ ہی یہ تھا کہ شفافیت ہوگی اور جو ہمارے نظریاتی کارکن ہیں ان کو آگے لے کر آئیں گے, لیکن عملاً ہمیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نہ پہلے نظر آیا ہے اور نہ اس وقت سینٹ انتخابات میں نظر آ رہا ہے. اور ان کو آبویسلی جس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے, سفارشی لوگوں کو آگے لے کر آیا جا رہا ہے, ایک لمبی لسٹ ہے جس کے بارے میں آپس میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ کسی کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے, یہ بانی جو پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اس کا نام دیا ہے, لوگ اس پہ اختلافات کر رہے ہیں. ایسے موقع پر اس وقت میں جب پارٹی شدید مشکلات کا شکار ہے, اس میں بہت زیادہ ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے, اس وقت بھی یہاں پر ہمیں کوئی ایسا کام نہیں نظر آ رہا کہ جو اس پارٹی کا نعرہ تھا جو شفافیت کا, کہ اس پر کام کیا جائے. اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اوورآل ہم نے کل بھی بات کی, جو اب صوبے میں خیبر پختونخوا میں جو بد انتظامی نظر آ رہی ہے, جو کیسز سامنے آ رہے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی تشویشناک ہیں. 13 سال سے وہاں پر آپ کی حکومت ہے لیکن وہاں پر بھی آپ پرفارم نہیں کر پائے ہیں, اس میں بری طرح سے آپ ناکام ہوئے ہیں, ایکسپوز ہوئے ہیں. اس پر بھی پروگرام کے اس حصے میں گفتگو ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا آپ ہمیں یہ بتائیے گا, ایک ایسی پارٹی جس کا پہلے دن سے یہ نعرہ رہا کہ ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں, ہم شفافیت کی بات کر رہے ہیں, اور نظریاتی جو لوگ ہیں ان کو ہم ٹکٹس دیں گے, ان کو ہم سیٹس دیں گے, ان کو ہم آگے لے کر آئیں گے, نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور خاص طور پر جو سینٹ انتخابات ہیں اس میں اس وقت جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ تو بالکل ایک دوسری صورتحال ہے. دیکھیے, سرد جنگ کے خاتمے کے بعد
نظریاتی سیاست کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی تھی جو ماضی اس سرد جنگ کے زمانے میں تھی. یعنی اس میں رائٹ لیفٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ بہت یعنی محدود ہو گیا. اس کے بعد کانسیپٹ یہ آیا کہ کس کی کارکردگی کس سے زیادہ ہے. نظریہ ایک ہے ٹھیک ہے. اور کارکردگی کا مقابلہ ہے. ہاں ہاں اس چیز کو انہوں نے خلا سمجھا پی ٹی آئی نے اور اس میں نظریات کا نعرہ لگایا. لیکن وہ نظریات کیا تھے؟ کیا جہانگیر ترین نظریات تھے؟ یا کیا مرزا آفریدی صاحب نظریات ہیں؟ یا جو اعظم سواتی صاحب ہیں؟ یا اس قسم کے لوگوں کی طویل فہرست ہے. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں ٹکٹ کن کو ملے اور نظریاتی لوگ کون تھے اور فوزیہ قصوری اور اس طرح کے لوگ کہاں گئے. تو لہٰذا بات ایک جھکاوا دینے کی بات تھی کہ لوگوں کو نظریات کا ایک جھکاوا دیا گیا اور کاروبار وہ کیا گیا جو کسی بدترین آمریت میں ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو جمع کیا گیا جو مفاد پرست ہیں. اچھا جو پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ کو مختلف آوازیں آتی تھی کہ مجھے اتنے کیرٹ کی انگوٹھی لینی ہے اور میں نے یہ اس کاغذ پہ سائن کر دیے مجھے اتنی زمین دے دی جائے, میں نے کوئی وہ روحانی یونیورسٹی بنانی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب وہ کام تھا جس کا کوئی تعلق نظریے سے نہیں تھا, سراسر مفادات کے ساتھ تھا اور کرپشن کے ساتھ تھا. اچھا کرپشن کیا تھی؟ آپ ان کے جو ٹکٹ دینے کا کرائیٹیریا ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی دیکھ لیں اور آج تک دیکھ لیں, وہ کرائیٹیریا اس کے پیچھے ہمیشہ پیسہ چلا ہے. اور پیسہ اس مقصد کے لیے یہاں تک کہ جو ڈرائیور حضرات تھے ان لوگوں کے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, ڈرائیور ان میں فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے تھے. اور ایسی شرمناک داستانیں ہیں جو شریف آدمی منہ پہ نہیں لا سکتا, زبان پہ نہیں لا سکتا. تو ٹکٹ کے لیے ان کا ہمیشہ سے کرائیٹیریا یہی رہا ہے. اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ بالکل جو ان کی روایت ہے اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے. اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. جو احتساب کی بات ہے, کرپشن کی بات ہے, شفافیت کی بات ہے, وہ نعرے کے طور پہ لگاتے ہیں لیکن عملاً اس کے بالکل الٹ جاتے ہیں. بس ابھی ایک کے پی میں ایک ترجمان ہے, خاتون ہے, وہ کون سی نظریاتی خاتون ہے اور کہاں, وہ تو ایک پیراشوٹر ہے, وہ تو کوئی مشال یوسف سے کی بات کر رہے ہیں آپ. کوئی وہ کیڈر تو نہیں ہے ان کا کارکن کا, تو کہاں سے آئی؟ تو وہ ان کے یہاں سب کے سب اسی قسم کے لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ ایک جھکاوا, ایک دھوکہ ہے جس میں جو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں بعد میں وہ روتے ہیں, پچھتاتے ہیں, لیکن عملاً ان کا کوئی تعلق شفافیت سے, ایمانداری سے, کسی چیز سے نہیں ہے. جس پارٹی کا لیڈر ہی دوسروں کی جیب پہ نظر رکھتا ہو وہاں کیا شفافیت اور کیا ایمانداری اور کیا نظریہ آنا ہے. اچھا شریلا, یہ اوور آل بھی ایک اس میکنزم کو, سینٹ کے انتخابات کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایک اسپیسیفک پارٹی کی ہم بات کریں, پاکستان تحریک انصاف کی, ان سے سوالات اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ آپ نے نعرے بہت لگائے تھے, آپ نے احتساب کی بات کی تھی, آپ نے شفافیت کی بات کی تھی. اب اگر عوام آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ کے اپنے ہی لوگ سوالات اٹھاتے ہیں تو وہ حق بجانب ہے, وہ صحیح بات کر رہے ہیں. اس پہ آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے خود اسی نعرے کے ساتھ سیاست کے میدان میں قدم رکھا تھا. جب آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو تمام پارٹیز, سیاسی پارٹیز سے زیادہ آپ پر سوالات اٹھیں گے. نہیں تو ایسا یہ دیکھیں, ایک ان کا اور نعرہ ہوتا تھا نا کہ جب ٹاپ پہ ایک بندہ ایماندار ہوتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیچے کرپشن ہو. یہ نعرہ انہی کا تھا. لیکن دیکھا جائے ہر صوبے کے اندر سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں, پنجاب میں بھی ہوتے ہیں, سندھ میں, بلوچستان میں کے پی کے میں, لیکن ہمیشہ کے پی کے سے اور پچھلے 2-3 سینٹ کے الیکشن سے یہی ہو رہا ہے کہ ہمیشہ وہیں سے آتا ہے سکینڈل کہ ایم پی ایس بک کے, اتنے ایم پی ایس نے پیسے لے لیے, اتنے ایم پی ایس نے پیسے لے لیے, ویڈیوز آتی ہیں, آڈیوز وہاں سے نکل کے آتی ہیں. اس کے بعد وہ جو بانی پی ٹی آئی تھے انہوں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ ہم ان کو پارٹی سے ان ایم پی ایس کو نکال دیں گے, ہم ان کا احتساب کریں گے. آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ جی ایم پی ایس بک جاتے ہیں, ایم پی ایس نے پیسے لے لینے ہیں. تو سسٹم کو آرگنائز کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ان کا وتیرہ اس لیے ہے کہ اوپر کے
جو کہانی ہے ایماندار کی وہ تو ابھی فاروق عادل صاحب نے سنا دی ہے کہ جس بندے نے کی خود نظریں دوسروں کی جیب کے اندر ہوں گی تو اس کے نیچے جو ان کے ایم پی ایز ہیں وہ کہاں سے ایمانداری دکھائیں گے. اور ہمیشہ انہی کی ٹکٹوں کے اوپر رولا ہوتا ہے, ہمیشہ انہی کی ٹکٹوں کے اوپر جو ہے سکینڈلز بن رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی ایک جو افریدی صاحب ہیں ان کو ٹکٹ دے دی گئی ہے کہ اور وہ نظریاتی کارکن نہیں ہیں, ان کو ٹکٹ دے دی گئی ہے, اس کے اوپر ان کے ورکر جو پروٹیسٹ کریں تو پتہ یہ چلا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے اس کی منظوری دی ہے. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ ان کی منظوری کے بغیر کسی کو ٹکٹ مل رہے ہو, کیونکہ ان کا جس طرح پارٹی کے اوپر کنٹرول ہے. تو وہ اوپر جو بندہ نعرے لگا کے آیا تھا نا ایماندار کا, وہ خود سب سے زیادہ کرپٹ تھا اور نیچے یہ سارا کام ہو گیا. دوسری بات ہے کہ سینٹ کے اندر کچھ نا چوائس ہونی چاہیے کیسے لوگوں کو لے کے آنا ہے. ایجوکیٹڈ لوگوں کو لے کے آئیں, نظریاتی لوگوں کو لے کے آئیں, ان لوگوں کو لے کے آئیں جو عوام کے حقوق کی بات کریں. مجھے بتائیں جو بندہ 20 کروڑ 10 کروڑ رشوت دے کے ایم پی ایس کو آئے گا سینٹ کے اندر تو وہ آ کے وہ پیسے واپس نہیں ظاہر ہے وہ ایک انویسٹمنٹ کر رہا ہے نا, جو اس کو ترقیاتی بجٹ ملے گا وہ اس کے اندر وہ کرپشن کرے گا کیونکہ وہ عوام کے اندر نہیں لگائے گا. تو چیزوں کو آرگنائز کرنے کی کوئی نہ کوئی میکینزم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کرپشن کو اسی بات کو اقرار صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں. اقرار صاحب نظریاتی جو کارکن ہیں وہ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں, وہ تو کسی دوڑ میں شامل نہیں ہیں. اسی طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں, ان کے نام سامنے آ رہے ہیں جن کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ وہ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں, مطلب وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پھر عوام کے لیے آپ نے کیا کرنا؟ آپ تو جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ یہ چاہیں گے کہ ڈبل ٹرپل پیسہ واپس آئے. ہم ایک واقعہ شاید ہمیں یاد رہنا چاہیے اور تاریخ میں کسی کو وہ لکھنا بھی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کو بھول جائیں. جب عمران یہ جو اندر ہے اس کے گھر پہ جب چھاپا پڑا تھا زمان پارک میں, پولیس نے کیا تھا ایک دفعہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے جس میں وہ بھاگ گیا تھا, تو اس کے قریب ترین لوگ خود یہ کلیم کر رہے تھے کہ اس کے تہہ خانے کے اندر سے تقریباً 12 ارب روپے چوری ہو گئے تھے, کیونکہ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں یکدم لوگ گھس گئے تھے اس کے تہہ خانے میں. وہ 12 ارب روپے کون سے تھے؟ وہ 12 ارب روپے وہی تھے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ اس اسمبلیاں تو اس نے پنجاب کی توڑی تھی اور اس کے الیکشنز ہونے تھے, تو اس نے الیکشن کی ٹکٹیں دینی تھیں, اس ٹکٹوں کے اس نے پیسے پکڑ لیے ہوئے تھے اور وہی پیسے جو تھے وہ اس کے تہہ خانے میں پڑے تھے جو بقول پی ٹی آئی کے خود چوری ہو گئے تھے. ہم یہ باتیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو یہ تو ہمیشہ سے یہ اس کو آپ پارٹی کہتی ہیں, میں کلٹ کہتا ہوں, یہ ہمیشہ سے اس کے اے ٹی ایم جو ہوتے ہیں وہ ٹکٹس ہوتی ہیں, اس کے اے ٹی ایم بندے ہوتے ہیں جن کا ایک دوست کا نام ابھی ایک دوست نے لیا بھی ہے. اس کے جو جس میں تاریخ میں نا میں 2 ایسے پولیٹیشین کو جانتا ہوں, دوسرے کا میں آف کورس نام نہیں لوں گا, جسے کبھی اپنے جیب میں بٹوا رکھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شخص ہمیشہ ٹکٹیں بیچتا ہے اور یہ خود بیچتا ہے, کوئی اس کے نیچے نہیں بیچتا, خود بیچتا ہے یہ, چاہے وہ ایم پی اے کی ہو, ایم این اے کی ہو یا سینٹ کی ہو. یہ آج بھی ٹکٹیں بک رہی ہیں. فرق یہ صرف ہے کہ اب اس کی پیمنٹ جو ہے اس کے خاندان کے کچھ لوگ باہر لے رہے ہوگے کیونکہ یہ اب خود اندر ہے, ورنہ ہمیشہ اس نے اپنی سیٹ. اور نظریاتی کی بات کر رہے ہیں, بڑا خوبصورت لفظ نام لیا ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے. وہ جو فوزیہ قصوری جیسے لوگ تھے یا حفیظ خان جیسے لوگ تھے یا آپ کہہ سکتے ہیں نورانی جیسے سب لوگ تھے, یہ لوگ تو شروع میں ہی اس نے فارغ کر دیے تھے نا, نکال دیے تھے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی صورت میں اس کو کلٹ نہیں بنانے دیں گے. وہ تو آ گئے تھے نام سن کے کہ جی ایک نیا کانسیپٹ تھا. اینی ہاؤ کم ٹو دی پوائنٹ, یہ بندہ ہمیشہ پیسے لیتا ہے. دس از ناٹ اے نیو تھنگ فار می, ناٹ اے نیوز فار می. صرف فرق اتنا ہے کہ اب اور نیا نظریاتی نظریاتی نہیں ہے, نئے اور پرانے کی بات ہے. اب نئے لوگوں سے پیسے لے رہا ہے, پرانوں سے پہلے پیسے لے لیے ہوں گے, اب نئی کی باری ہے اور یہ اس طرح چلتا رہے گا. صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر؟ حافظ حمداللہ جو ہیں ان کے مطابق مطلب لوگ اب بتا بھی رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک ایم پی اے جو ہے وہ اس کا ووٹ 22 کروڑ روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اور عرصہ دراز سے یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں ناہید, میں جو شنیلے نے بات کی بڑی اہم بات تھی کہ جو سینٹ ہے جو اپر ہاؤس ہے, اور چونکہ یہاں پہ ریپرزنٹیشن کے تھرو الیکشن ہوتا ہے, ڈائریکٹ ووٹنگ نہیں ہوتی, تو اس ہاؤس میں ایسے لوگوں کا آنا بڑا ضروری ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنل ریپیوٹ والے ہوں, ٹیکنوکریٹس ہوں, اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں.
آپ جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کو رپورٹڈلی ووٹ دیے گئے ہیں یا ریکمینڈ کیا گیا ہے، بانی پی ٹی آئی نے کیا، انہوں نے چھپ کے کیا، انہوں نے دبا کے کیا، کر تو دیا، اب انہی کی پارٹی کی ہے، جیسا مرضی ہو. اب اس کا جو ہے نا ہمارے سامنے یہ ایسے لوگ آئے ہیں جن کی کوئی اپارٹ فرام بینگ ویری رچ، اللہ نے ان کو دیا 100 بسم اللہ، لیکن ان کی کوئی اور ایکسپرٹیز ہم نے نہیں سنی، کوئی ایجوکیشنل ایکسپرٹیز نہیں سنی، کوئی ٹیکنیکل نہیں سنی، کوئی ایسی جس سے شاید وہ کوئی بہتر کر سکیں. ہاں بزنس شاید وہ بہتر کر سکے جب وہ آ جائیں اور اس سے اپنے بزنس کو اور فائدہ دے سکیں. عوام کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے ان سے؟ نہیں عوام کا کیا قصور ہے؟ نہیں، عوام کا یہی ہے کہ ایک پارٹی آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم اس سے پہلے بھی کہ 12 سال ایک صوبے میں رہے ہیں، جو گیلپ کے کل سروے کی رپورٹ کے بارے میں ہم نے کہا، تو جو وہاں کے عوامی ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے کیا کیا. اب یہ والے اگر اوپر سے جو پیراشوٹرز آ کے یہاں پہ بیٹھیں گے، اس کا کوئی اور وہ جو ہے نا نتیجہ نہیں نکلے گا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنی بزنسز کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ فائدہ دیں گے، وچ از ویری انفارچونیٹ فار دا پیپل آف دس کنٹری. ٹھیک ہے، کچھ اور بھی اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر ہمیں اس وقت بات کرنی ہے پروگرام میں، اور خبر یہ ہے کہ وفاقی سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات امبرین جان صاحبہ جو ہیں آج چین کے شہر زیان میں شاہی تعاون تنظیم کے ممالک کے دوسرے ٹیلی ویژن فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں مہمان اعزاز کے طور پر شریک تھیں. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری کی طرف سے امبرین جان نے افتتاحی تقریب میں تہنیتی پیغام بھی پہنچایا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے میڈیا کے حوالے سے جو ایک کلیبریشن ہم چاہتے ہیں چائنا کے ساتھ، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم جرنلسٹ کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، وفود کے تبادلے جو ہیں اس پہ بھی بہت سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے. یہ اسی کی ایک کڑی ہے، کچھ ایم او یوز بھی سائن ہو رہے ہیں. میڈیا کے میدان میں پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے اس کا ایک نیا باب جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. سمعی و بصری تبادلے سے ثقافت، روایات اور عوامی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے گا. مشترکہ پروڈکشن، تربیت اور تکنیکی معاونت کے دروازے کھلیں گے اور پاکستان کی نمائندگی جو ہے بڑے بھرپور طریقے سے جاری ہے. وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات وہاں پر موجود ہیں، اور جو اب ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے ہی ایم او یوز جو ہیں وہ سائن کیے گئے تھے. اس کے حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور ان ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. مختلف سیکٹرز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چائنا سے سیکھے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح پاکستان بھی جن سیکٹرز میں بہت آگے ہے، چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ سیکھیں. اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، مزید ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ میں چاہوں گی ہماری صاحب آپ ہی ذرا ہمیں پہلے بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز کیا ہیں، یہ کتنا ضروری ہے، اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی تھینک یو ناہید. بیسکلی تو اگر آپ اس کو ایک بڑے پیرائے میں دیکھیں تو یہ ایس سی او کے تحت جو ہے سیکنڈ جو ہے وہ ٹیلی ویژن اور فلم فورم، یہ دو الٹرنیٹیولی ہوئے ہیں. فلم والا پہلے ہوا اور اب یہ ٹیلی ویژن والا ہوا، جس میں آج کل ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے اور آج ایک اس کی جو شیان کے اندر افتتاحی تقریب تھی، اس میں ہماری جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں ان کی پریزنس تھی. اور پھر جو انہوں نے چیزیں کہیں وہ ایگزیکٹلی ریفلیکٹ کرتی ہیں دونوں ملکوں کے جو بائے لیٹرل ریلیشن شپ ہیں، وہ بڑے اہم اور بڑے اچھی ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں. آپ ایس سی او کے جو فارن منسٹرز والا وہ تھا، آسیان والا لے لیں، اور اس کے بعد اس چیز کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے ایس سی او کے تحت آپ نے میڈیا ایجنسی بنانے کا گفتگو کی ہے کچھ عرصہ پہلے، یہ اسی کی طرف ایک کوشش ہے اور یہ ایک الٹرنیٹیو میڈیا ہوگا. ابھی ہم پروگرام سے پہلے جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے، جس کو ہم بہت سارے ممالک کو، جو ایس سی او کے بہت سارے ممالک اس کا حصہ ہیں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ کو ایک الٹرنیٹیو، ٹرانسپیرنٹ، انڈیپینڈنٹ نیو ویو یہاں سے بھی ملے گا. یہ اس کی طرف ایک کوشش ہے. دوسرا، پاکستان اور چین کے درمیان آپ سی پیک کے فیز 2 میں جا رہے ہیں، آپ کی جو تعلقات کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ ایک بڑی نئی جہت پہ جا رہی ہے. تو اس میں جرنلسٹ کا تبادلہ ہونا، چائنا کی طرف سے جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اندر، اس کا پاکستان کے جو ہے وہ لے کے آنا. پھر ان کے پاس جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ اگر پاکستان میں آتی ہے اور آپ کے نیشنل ٹی وی کے ساتھ اور آپ کے باقی جو سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل جو یہاں پہ کورسپونڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے، تو یہ ایک بڑی، اس کے ساتھ ایک تیسری بڑی اہم چیز ہے جس کا ذکر بھی بڑا ضروری ہے. وہ تھرڈ جو ہے چائنا انٹرنیشنل سپلائی ایکسپو ہو رہی ہے، وہ بھی چائنا میں ہو رہی ہے، جس میں پاکستان ریپرزینٹ کر رہا ہے.
اب اس میں جو ہے نا جس طرح ہم چائنا سے ان کی میڈیا کی ایکسپرٹیز کا جو فائدہ لینے چاہ رہے ہیں, یہ جو وہ ایکسپو ہو رہی ہے اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے گفتگو ہو رہی ہے کہ آپس میں کلیبریشن ہو, آپ کی ہیلتھ کے اوپر ہو رہی ہے, گرین انیشیٹو جو کہ ہمارا سی پیک کا فیز 2 کا حصہ ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اسمارٹ وہیکلز کے اوپر. چائنا اس وقت دنیا کے اندر ای وی کا سب سے بڑا جو ہے پروڈکشن کا وہ ہو گیا, اور پاکستان کے اندر بہت ساری نئی جو ہے وہ وہیکلز لانچ کر رہا ہے, اور اس کا آپ کے کلائمیٹ کے اوپر بڑا بہتر فائدہ ہونا ہے. اس کے اوپر جو گفتگو ہونی ہے کلین انرجی اور ایڈوانس مینوفیکچرنگ چین. اب یہ وہ چیزیں ہیں, ہم ابھی لیبر کی بات کر رہے تھے اور جو کابینہ نے جو نان آرگنائز سیکٹر کے اندر لیبر کی بات کی, ہمارا اور بہت سارا ایسا لیبر سیکٹر ہے جو چائنا کی سپلائی چین سے سیکھ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو سائمنٹینیسلی آپ کو خطے کے اندر چین پاکستان کی مختلف فورمز کے اوپر کلیبریشن نظر آ رہی ہے, یہ خطے کے لیے بھی بڑی اہم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے بائیلیٹرل ریلیشن شپ کو جو ہے نا وہ بڑی دوام پہنچائے گی. ٹھیک ہے. شنیلا, اسٹرینتھن میڈیا کلیبریشن کی بات ہو رہی ہے, پھر ہم جو بات کر رہے ہیں کلچرل ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں, پھر جو ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں اور اس طرح کے جو وفود ہیں, ڈیلیگیشنز جو ہیں, ان کا تبادلہ ہونا چاہیے, ایکسچینج ہونا چاہیے تاکہ زیادہ لرننگ بہتر ہو. پھر ٹیکنالوجی کی جو بات کر رہے ہیں وہ چیزیں بہت اہم ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے اگر پلیٹ فارم کی بات کریں تو یہ پاکستان کے لیے بڑا زبردست موقع ہے. بات یہ ناہید کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا وہ اب روایتی میڈیا والی بات ختم ہوتی جا رہی ہے, اب ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ ہر چینل بھی اس کے اوپر جا رہا ہوتا ہے, اخبار بھی اس کے اوپر شفٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت جو فورم ہے ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. تو جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ جو چائنا ہے وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا وہاں پہ جو میڈیا ہے نا وہ آرگنائز بھی ہے. ان کے میڈیا پہ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے یا وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وہاں پہ بڑا سوچ سمجھ کے بڑی کیلکولیٹڈ جو ہوتا ہے نا خبر دی جاتی ہے, سنسنی نہیں پھیلائی جاتی. ابھی جو ہمارے کہتے ہیں نا آلٹرنیٹ میڈیا جو ہے وہ آئے گا تو دیکھیں اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. ابھی ہم سی پیک کے فیز 2 میں جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی فیک نیوز سی پیک سے ریلیٹڈ دی جاتی ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا پھیلانے چاہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں چاہتے پاکستان کو چائنا کے تعلقات اچھے ہوں. تو وہ میڈیا جو ہے وہ ہمیں اتھینٹک نیوز پرووائڈ کرے گا سی پیک سے ریلیٹڈ, کہ اگر آپ نے سی پیک سے متعلق کوئی انفارمیشن لینی ہے, کوئی معلومات لینی ہے, تو اس میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں ملے گی, تاکہ وہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہو, لوگوں تک غلط معلومات جو ہے وہ نہ جائے. تو چائنا سے جہاں پہ آپ گرین انیشیٹو میں کام کر کے زراعت کے اندر بہت فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں, الیکٹرک جو وہیکل وہاں کے ذریعے آ رہے ہیں, پنجاب میں 1100 الیکٹرک جو ہے بسیں چلائی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کریں, وہاں پہ ہمیں اپنے میڈیا کو آرگنائز کرنے کے لیے بھی ان کی ہیلپ چاہیے, تاکہ ہمارا یہاں پہ جو میڈیا وہ بھی سٹریم لائن ہو اور بہتر طریقے سے کام کر سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جس معاہدے پر سائن کیے گئے ہیں میڈیا کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا جو معاہدہ ہے, یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان اور چائنا اپنے تعلقات کو صرف معیشت تک محدود نہیں رکھنا چاہتے ہیں, بلکہ ثقافت اور میڈیا کو بھی ایک بنیادی ستون کے طور پر لیا جا رہا ہے, اور اس کی اہمیت, اس کی افادیت کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے. بالکل, زندگی کے ہر شعبے تک یہ تعاون فروغ پائے گا, اور یعنی پبلک کی آپس میں جو انگیجمنٹ ہے اس کو بھی بڑھایا جائے گا. اچھا, آپ نے یہ جو ابھی میڈیا کا ذکر ہو رہا ہے, میں اختصار کے ساتھ کچھ کہنا ہے. ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی شوقیہ فنکار. شوقیہ فنکار کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہر جگہ گھس کے کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے. تو ہمارے ہاں جب ٹیلی ویژن میڈیا کا بوم آیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا کا, تو اس میں بہت تیزی سے یہ جو شوقیہ فنکار ہیں ان کا اضافہ ہو گیا. شوقیہ فنکار کے آنے سے پرابلم کیا پیدا ہوئی؟ پرابلم یہ پیدا ہوئی کہ آپ کسی اداکار کسی چلے جائیں پروڈیوسر کے پاس, اشفاق احمد صاحب کے پاس, ایک لڑکی گئی کہ سر میں ایکٹر بننا چاہتی ہوں. تو بیٹا آپ نے کچھ سیکھی؟ نہیں مجھے شوق ہے یہ کرنے کا. تو یہ شوق والی جو جرنلزم ہے نا, اس نے آپ کی سوسائٹی کا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, یہ ہے اس کی ٹریننگ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف انفارمیشن انفلکس ہے, اور اس کے نتیجے میں بھی بڑی تباہی پھیلتی ہے, بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. اس کو کیسے آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے, یہ علاج چین نے بڑی کامیابی سے کیا ہے. اس کا مطلب آزادی اظہار سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق چیزوں کو آرگنائز کرنے سے ہے, اس تجربے سے فائدہ اٹھانا مقصد ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے چاروں پینلسٹ جو میرے ساتھ پروگرام میں موجود رہے. آپ کو بھی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. اگلے ہفتے اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.